अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। हब्स और कभी कभी बारिशें, अच्छा मौसम चलता है, थोड़ी हब्स होती है तो फिर बारिशें हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत है कि इतनी गर्मी में वो बारिशें बरसा के हमें बताता है कि वो हमारे साथ है। तो अच्छा अच्छा मौसम रहे आप सबकी तरफ। तो आज हम रीड करने वाले हैं पारस की मोस्ट डिमांडिंग 80 एपिसोड, जो कि बाबा बेटा बेटे की मिलन स्पेशल एपिसोड है। और इसमें आज आप देखेंगे आबेल और पारस की दोस्ती किस नवैयत की है। और आई थिंक ऐसी दोस्तियां ही होती हैं जो हमें दरकार होनी चाहिए, जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ एपिसोड की तरफ। बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे, वो प्लीज़ सुन के जाया करें। फिर लोग आप पूछते हैं कमेंट करके कि एपिसोड क्यों नहीं आई, लेट आई, ये वो। अब चूंकि मौसम इस तरह का हो गया है, अजीब बेजार सा है, तो लिखने की स्पीड कम हो चुकी है, तो इसलिए पारस में गैप आ जाए तो प्लीज़ बर्दाश्त किया करें। मैंने साथ में हमारे जन्म इसीलिए शुरू किया है ताकि फ्रेशमैन डोज भी मिलती रहे आपको। एक सीरियस टॉपिक है और एक फ़नी टॉपिक है, तो सब साथ साथ चलेगा, तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी लिखने में फ्रेश फील होगा। तो बहुत हो गई लंबी तकरीर, जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फजर के बाद बाकायदा कप्ती ईसाई से मुस्लिम होने के तमाम अहकामात पूरे हुए जो मस्जिद में ही तय पाना था, क्योंकि पारस ने वहाँ के इमाम मस्जिद से पहले ही इस मुद्दे पर बात कर ली थी। मुसलमान होना और फिर एक नए मज़हब को मुकम्मल तौर पर अपनाना एक वक्त तलब अमल होता है। अल्लाह पाक हर किसी को ये सादत नहीं देता कि वो इस्लाम की हकानियत की जड़ों तक पहुँचे। और जैसा कि एक रिसर्च बताती है कि पैदाइशी मुसलमान होने के नाते वो लोग जो पैदाइशी गैर मज़हब हों और बाद में इस्लाम के दायरे में आए हों, उनका यकीन बेहद पुख्ता इसलिए होता है कि वो सादत से बहुत सी जद्दोजहद तक पहुँचते हैं। जैसा कि मुयस्सर चीज़ की इतनी कदर नहीं की जाती जितनी बहुत मेहनत और मुराद से हासिल की गई चीज़ को अहम रखा जाता है। आबेल का ताल्लुक भी चूँकि कप्ती ईसाई ख़ानदान से था, तो उसके बचपन में भी आसिया से बाकायदगी से हर इतवार को चर्च भेजती थी। वो पादरी के हाथों पर बौसा देता, पर इसे अजीब लगता। चर्च सर्विसेज में हिस्सा लेता। पूजा पाठ के बाद पादरी उन्हें लेक्चर देता कि कप्ती ईसाइयों के अलावा सब लोग गुमराह हैं। उनके अलावा सब लोग अल्लाह ताला की गज़ब का शिकार हैं, क्योंकि सब मुल्हिद और बेदीन हैं। तब आबेल भी उनकी बातें सरसरी हर बच्चे की तरह सुनता था। जिस अंदाज का तासुब वो पादरी आबेल के अंदर पैदा करना चाहते थे, वो कभी पैदा ना हो सका, और वो अपने मुसलमान दोस्तों और क्लास फेलोज़ को दुश्मन के रूप में देखने पर कभी खुद को मादा ना कर पाया। फिर जब उसकी ज़िंदगी में पारस आया, तब आबेल की असल हिजरत शुरू हुई, एक सच्चे मज़हब की खोज की तरफ। इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी मुसलमान बनकर इमाम मस्जिद को सुना रहा था, और आसिया और मोहनीन नरम सी मुस्कुराहट के संग उसे सुन रहे थे, जैसे इमाम मस्जिद। मैं आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा हो रहा था, तो मेरी आँखें मज़ीद खुलने लगीं। मुझे अपने मुस्लिम भाइयों की आदत और एतवार बहुत अच्छे लगने लगे। वो मेरे साथ ईसाई होने के बावजूद भाइयों की तरह पेश आते। मज़हबी फ़र्क के बावजूद इन सब ने या मेरे सबसे अच्छे दोस्त पारस ने कभी ताज्जुब या नफ़रत का इज़हार नहीं किया। बाद में मुझे पता चला कि ये कुरान मजीद का हुक्म है कि जो काफ़िर मुसलमानों से दुश्मनी नहीं रखते, मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पेकार नहीं, इनसे मोहब्बत और मुरवत से पेश आया जाए। जैसे मुझे एक आयत अभी भी याद आ रही है, अल्लाह ताला आपको इन लोगों से मना नहीं करता जिन्होंने दीन की वजह से आपसे लड़ाई नहीं की, ना आपको घरों से निकाला कि आप इनसे नेकी करें, आप इनसे इंसाफ करें। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल-मुम्तहना आयत नंबर 8। वो रुका तो इमाम मस्जिद की आंखें मुस्कुराई। माशाअल्लाह, वो बहुत मसरूर हुए, लेकिन अभी आबेल की कहानी बाकी थी। मेरी पारस से दोस्ती बहुत गहरी थी। वही मेरी ज़िंदगी के सुधार की वजह है। मैंने जहाँ उसके लिए अपनी हर हद तक बेहतरीन किया, उसने दुगना लौटाया। कॉलेज में हम साथ थे। उसकी इस्लामियात की क्लास अक्सर मैं लेता और अपनी छोड़ देता, जहाँ हमें ईसाईयत के हवाले से सिखाया जाता। मेरे जहन में बहुत सवालात गूंजते, और फिर एक दिन मैंने अपने टीचर से हिम्मत की सवाल कर डाला। मैंने पूछा कि हम लोग मुसलमानों को मुल्हिद और बेदीन समझते हैं, हालांकि उनका अखलाक, किरदार और रवैया इंतहाई मिसाली है। ये तज़ाद कैसे मुमकिन है? बस मुअल्लिम को तवक्का के मुताबिक मेरा सवाल सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो अपना गुस्सा दबाते हुए
میں نے پوچھا کہ ہم لوگ مسلمانوں کو ملحد اور بے دین سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا اخلاق، کردار اور رویہ انتہائی مثالی ہے۔ یہ تضاد کیسے ممکن ہے؟ بس معلم کو توقع کے مطابق میرا سوال سن کر غصہ آیا، لیکن وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہیں دنیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں، ان چھوٹی چھوٹی نمائشی باتوں سے تمہیں مسلمانوں کے بارے میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم بڑے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس میں اس غیر منطقی جواب سے قطعی مطمئن نہ ہوا، لیکن پھر بھی اپنے معلم کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہا۔ میری یہ خاموشی کسی نے محسوس نہ کی سوائے پارس عیسیٰ مغلانی کے۔ وہ کہنے سے زیادہ کرنے کا عادی تھا، اس کی ذات میں قول سے زیادہ عمل کی چمک تھی۔ اور اس نے مجھے کالج کے آخری دن میری تمام الجھنوں کا حل چپ چاپ دیا، ایک تحفے کی صورت۔ وہ ہم اسے الوداعی گفٹ کہا کرتے تھے۔ ویسے تو ہمیں یونی بھی ساتھ جانا تھا، پر اس کے بقول یہ سب سے اچھے دوستوں کے بیچ ایک رسم ہوتی تھی۔ اب یہ کہانی جہاں رکی وہاں امام مسجد موہنی اور آسیہ کے سوا وہاں بیٹھے دو مزید امام مسجد صاحب کے جانشین متجسس و پرجوش ہوئے کہ آخر ایسا تحفہ کیا ہوگا۔ آبیل کے ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ تھی، جبکہ امام مسجد بنا آبیل کے بتائے بس اس کی مسکراہٹ سے اس تحفے کا نام جان گئے۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ میں نے کئی ماہ پر محیط اپنی اور تمہاری اس دوستی کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ تمہیں کوئی انمول قیمتی تحفہ اور یادگار تحفہ دینا چاہیے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن مجید سے زیادہ قیمتی تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے تمہیں یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے بڑی خندہ پیشانی اور خوش دلی سے اپنے دوست کا یہ انمول تحفہ قبول کیا اور اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپا کر اسے اپنی الماری میں رکھ لیا۔ گھر میں کون تھا؟ بس ماما۔ اب کالج کے بعد ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے جدا ہوئے کیونکہ اسے کسی دوسرے ملک جانا پڑا، اور خدا کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ ان 3 ماہ میں میری اسلام سے رغبت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ میں جب بھی اذان سنتا میرے جسم میں تاش پیدا ہو جاتا، میرے دل میں عجیب طرح کے جذبات موزن ہو جاتے۔ جب میرے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں الماری سے قرآن مجید نکالتا، تحسین و محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا، بوسہ دیتا اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیتا۔ مجھے لگا یہ سب میں اپنی مما سے چھپانے میں کامیاب ہوں، پر ایسا نہ ہوا۔ آبیل رکا اور تبھی اس کی نظر آسیہ سے ملی۔ دونوں ماں بیٹی کی مسکراہٹ بے حد پیاری تھی۔ ماما میری غیر موجودگی میں قرآن پاک کے ساتھ میرے جیسا برتاؤ کرتی رہیں اور میرے پیچھے یہ بھی اس کی رغبت میں مبتلا ہوئی۔ یوں ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپ کر ایک نئی جستجو میں اترے۔ وقت گزرتا رہا، ہم یوں نہیں پہنچے۔ پارس ایک بار پھر میرے ساتھ آ گیا اور اس سے میری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کا رویہ بھی میرے ساتھ بڑا مثالی، مشفقانہ اور ہمدردانہ تھا۔ میں نے کبھی اس کی طرف سے کسی مذہبی تعصب کا ادنا سا اظہار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں جو چرچ میں بتایا جاتا تھا اس کا حقیقت سے دور بھی واسطہ نہیں تھا۔ میں نے پوری گہرائی سے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، عیسائیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا، اور اب جانتے ہیں میری مما میرے علم میں لائے بنا اس سفر میں میرے ساتھ تھی۔ آبیل پھر رکا، موہنی کی آنکھیں بھی محبت سے بھری، آبیل کے ایک حرف پر ایمان لا رہی تھی، جبکہ آسیہ کو تو اپنے بچے کے فیصلے پر رہ رہ کر پیار آیا۔ پارس نے کبھی آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دی آبیل؟ امام مسجد کے ساتھ بیٹھے ان کے فرزند اس بار بولے تو آبیل کی آنکھوں میں پارس کے لیے عقیدت اتر آئی۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اسے بھی دنیا کے سامنے عیسائی بن کر رہنا پڑتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں اللہ کے کتنے قریب تھا۔ اس نے ایک بار مجھے بتایا کہ وہ مذہب کو لے کر کسی پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کے حق میں نہیں، شاید اسے اپنے دیے تحفے پر یقین تھا کہ وہ میری رہنمائی بن رہا ہے۔ اس نے کبھی مجھے مذہب بدلنے کا نہیں کہا، لیکن وہ تھوڑے دنوں بعد بس اتنا ضرور کہتا کہ میرے دیے تحفے کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے جب اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی ابتدا کی، تب تک ہم یونی سے نکل چکے تھے۔ ہم دو کی مشکل پریکٹیکل زندگی شروع تھی، ہم ایک دوسرے کی ایک بڑی خوشی بن چکے تھے۔ اس کی دوستی نے مجھے آج کا دن دیا کہ میں فائنلی ایک سچے دین میں شامل ہوا۔ مجھے لگتا ہے جب اللہ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو وہ ہماری طرف اپنا بہترین وسیلہ ارسال کرتا ہے، اور میری ماما کی زندگی کو سٹیج پر لانے والا وہ وسیلہ میرا دوست ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میری ماما 5 سال پہلے ہی اسلام قبول کر چکی ہیں، اور مجھے خوشی ہے میں بھی آج دیر سے صحیح پر ایک سچا دین تھام چکا ہوں، اور اس میں میری پیاری وائف موہنی آبیل میرے ساتھ ہے۔ آبیل نے جب موہنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو یہ لمحہ واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ آپ کی کہانی واقعی خوبصورت ہے آبیل اسحاق۔ اللہ نے آپ کو چنا، اور اس لمحے جب آپ قرآن پاک کو بما تفسیر پڑھ اور سمجھ چکے ہیں، آپ کو ایک مسلمان کی طرح اس کی تعلیمات کا فہم و فراست کے سنگ علم ہے۔ امید ہے آپ اپنی شریک حیات کو بھی اپنا سیکھا علم پہنچائیں گے۔
اللہ آپ کے فیصلے اور نیت کا خود اجر دے گا انشاءاللہ۔ امام مسجد نے ان سب کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور آج کی صبح ان سب کو اور حسین لگ رہی تھی۔ آسیہ تو گھر کے بجائے اپنے آرفنیج روانہ ہوئی تو موہنی اور عابل گھر نکلے۔ سارا رستہ موہنی اس کے کندھے پر سر رکھے مسکراتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سر پر اسکارف اوڑھا تھا تو بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بھی اپنے مذہب سے خوش نہیں تھی عابل، کبھی چرچ نہیں گئی۔ بابا زبردستی بھی لے کر جاتے تو میں ساتھ چیزیں کھانے کی لے جاتی اور وہی ٹھوستی رہتی۔ پادری انکل کی باتیں سر سے گزر جاتی تو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج مجھے پہلی بار لگ رہا ہے جیسے میرا بھی اب کوئی مذہب ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ تھینک یو مجھے اتنا بڑا گفٹ دیا۔ تیسرا؟ عابل نے سرسری سی حیرت اس تیسرے پر عیاں کی۔ ہیں تیسرا؟ پہلے دو کیا ہیں، ایک بیبی جبکہ دوسرا؟ عابل نے اس کی طرف لمحہ بھر دیکھتے واپس توجہ ڈرائیونگ پر دی۔ پہلا ویڈنگ نائٹ، اس کے سینے میں چھپی منمنائی۔ عابل ہنسا کیونکہ موہنی پر یہ اعتراف سجا تھا۔ میری جان، بے حد لاڈ آیا تھا اسے موہنی پر۔ آپ کو پتا ہے کل میں نے روشانے آپا کو بھی گائیڈ کیا کہ کیسے بیبی آئے گا۔ موہنی کی اگلی سرگوشی پر عابل نے بمشکل گاڑی کو بریک لگائی۔ بادلوں کے سیاہ غبار کی وجہ سے ابھی تک ٹھیک سے صبح کو گمانا ہو رہا تھا۔ واٹ؟ کیا کہہ دیا تم نے اسے موہنی؟ اسے گائیڈنس کی ضرورت نہیں تھی لڑکی۔ عابل کی پریشانی اور گھبراہٹ پر وہ جلدی سے اس سے الگ ہوتے بیٹھی۔ آنکھیں کسی شرارت کی ترجمان تھی۔ میں نے بس یہ کہا کہ بہت قریب جانا ہوگا، کچھ پرسنل تو نہیں کہا عابل، وہ تو صرف ہسبینڈ وائف کا سیکرٹ ہوتا ہے۔ میں نے ہوشیاری سے کہا کہ مجھے تو زیادہ یاد نہیں، بس میں پارس کا بھی بیبی چاہتی ہوں، تو ایکسائٹمنٹ میں بول دیا ان کو۔ آپ کو برا لگا؟ وہ تھوڑی فکر مند ہوئی کیونکہ عابل نے گاڑی روکی تو یہ پریشان کن تھا۔ عابل نے بہت مشکل سے مسکراہٹ لبوں میں چھپائی۔ تمہیں واقعی یاد نہیں ہے؟ عابل نے نظریں سی چراتے واپس گاڑی سٹارٹ کی تو موہنی بھی چہرہ دوسری طرف گھمائے بلش کی۔ موسم بہت پیارا ہو رہا ہے۔ دبی دبی مسکراہٹ لیے وہ بات گھمانے کے چکر میں تھی جس کے بارے عابل اچھے سے سمجھ گیا۔ اس کے پیٹ میں ہاتھ لپیٹ کر اپنی طرف پلٹا کر گھما کر سرکایا تو اسے اچانک افتاد پر اس کے سینے سے جا لگی اور عابل نے اس کے ہونٹوں کی بوکھلائی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنے قبضے میں کی۔ موہنی یہ امید نہیں کر رہی تھی، تبھی جب وہ دور ہوا تو وہ حیران مسکراتی آنکھوں سے اسے گور رہی تھی۔ کبھی کبھی تم پر اتنا پیار آتا ہے کہ میں پاگل ہو جاتا ہوں، جیسے ابھی تم پہلے نہیں تھی لیکن جب سے میری ہوئی ہو کسی اور موہنی میں بدل چکی ہو، اور یہ روپ ہر دن نکھر رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے تم کس نیکی کے صلے میں ملی کہ تمہیں دیکھنا ہی میری ساری تھکاوٹ دور کرتا ہے، اور یہ کس میں ہمیشہ تمہیں ایسے چھو کر اتراتا ہوں کہ اس چھوٹی سی لڑکی میں مجھے اتنے بڑے آدمی کے لیے سکون ہی سکون بھرا گیا ہے۔ وہ جو گور رہی تھی جذباتی ہوئی، آنکھیں بھگو بیٹھی، اس کا پورا نازک وجود ایسے اظہار پر کپ کپا اٹھا اور یہ عابل نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ ان ادر ورڈز آپ مجھے آئی لو یو کہنا چاہتے ہیں؟ وہ عابل کے نچلے ہونٹ پر لگی اپنی لپسٹک انگوٹھے سے صاف کرے اس کی آنکھوں میں اشتیاق سے جھانکی۔ جی نہیں، خوش فہمی ہو رہی ہے چھوٹی سی ممی کو، چلو تمہیں اچھی والی لپسٹک دلاتا ہوں۔ اور جلدی سے موہنی سے دور ہوا تو وہ ہنسی۔ خواہ صبح صبح لپسٹک، ناشتہ تو کروائیں، آپ کا بیبی بھوکا ہے۔ موہنی نے اسی مسکراتے انداز میں احتجاج کیا۔ آپ کا ہسبینڈ بھی بھوکا ہے میری جان، سو لپسٹک زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ویسے بھی ناشتہ گھر چل کر باہر کا کچھ نہیں کھانا تم نے اب زندگی بھر۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، ڈیش بورڈ پر رکھے باکس سے ٹشو لے کر اپنے لپس رگڑے تو وہاں پھیلے کلر پر عابل سے گردن گما کر گورا، جبکہ موہنی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس دی۔ میرا تو ایپل پائے کھانے کا موڈ تھا، وہ بھی میری فیورٹ بیکری سے، پلیز۔ موہنی نے بازو سے لگتے فرمائش اتنے لاڈ سے کی کہ وہ چاہ کر بھی رد نہ کر سکا۔ لیکن صرف ایک پیس کھانے کی پرمیشن دوں گا، اور دودھ بھی پورا گلاس پینا پڑے گا ساتھ۔ اب ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لو میری جان، چوٹ نہ لگ جائے۔ عابل نے وہ ٹشو وہیں ڈیش بورڈ پر کسی قیمتی چیز کی طرح رکھے۔ جب تاکید کی تو موہنی نے جلدی سے بات مانی، لیکن اسے عابل کو دیکھتے شدید گدگدی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس پر جپٹ کر اسے کھا جائے۔ جتنا بھی ہاٹ ہوتا وہ بہت کیوٹ آدمی تھا، یہ صرف موہنی کی ملکیت تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ بھرپور صبح نمودار تھی اور فضاؤں سے مانو اس کی ہی خاطر تمام تر یاسیت و کنوتیت چھین لی گئی ہو۔ ہاسپٹل کی مین بلڈنگ ان دو کی نگاہوں کا محور تھی۔ گاڑی پارکنگ میں رکی تو وہ دونوں ساتھ ہی باہر نکلے۔ نگاہیں اب بھی ہاسپٹل کی جانب تھی۔ آج موسم خوبصورت ہے، آج کچھ برا نہیں ہوگا۔
دھیرے سے روشانے کے محملی ہاتھ نے پارس کے مضبوط ہاتھ کو ہتھیلی سے جوڑتے انگلیوں سے گزارتے پکڑا، دبایا، جس سبب پارس کے ہونٹوں پر اداسی بری مگر امید افزا مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ گردن دائیں جانب گھما کر نظر آتی جل پری کو دیکھنے لگا۔ برے سانحے اکثر اچھے موسموں میں ہوتے ہیں روشانے۔ جس دن میں ان سے بچھڑا تھا وہ ایک خوبصورت طوفانی رات تھی۔ تم جانتی ہو اس روز تمہارے ساتھ میں کئی سالوں بعد بارش میں بھیگا، کیونکہ یہ موسم مجھے تکلیف دیتا، ہاشم اقدام کی بے بسی یاد دلاتا۔ لیکن پھر مجھے لیکن پھر مجھے تمہارے ساتھ اس دن لگا جیسے اچھے موسم ہمارے ساتھ ہوتے حادثوں کا حقیقی مرہم ہوتے ہیں۔ وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا اور جیسے کوئی اپنے اچھے منظروں کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں روشانے کو سنجیدہ، اداس اور متبسم گاہے بگاہے کر گزری۔ تبھی تو کہا آج کا موسم پیارا ہے تو اس کے دامن میں کہیں مرہم ضرور چھپا ہوگا۔ آپ ان سے کچھ مت کہیے گا، بس گلے لگ جائیے گا۔ کہتے ہیں جب انسان کمزور پڑ جائے، اس کے لفظ کھو جائیں اور آنسو روکنے محال ہوں تو بیسٹ تھراپی گلے لگنا ہے۔ یہ ہمارے دل کی ہر کیفیت سامنے والے کو بتا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ اول جملے نرم سی سنجیدگی سے ادا کیے، وہ اختتام ذرا شوخ لب و لہجے پر کیے، پارس کی مسکراہٹ کا سبب بنی۔ ہاں، جن لمحوں مسکرانا محال ہوتا، یہ لڑکی ان لمحوں میں ہنسانے کا ہنر رکھتی تھی۔ تم جتنا پیارا گلے لگنا مجھے نہیں آتا، پھر بھی میں کوشش کروں گا، کیونکہ میں واقعی کمزور فیل کر رہا ہوں۔ میرے لفظ کھو گئے ہیں اور ممکن ہے ان کو تکلیف میں دیکھ کر آنکھیں بھی دگا دے جائیں۔ وہ ایک دم ہی اداس ہو گئی۔ پارس کا ہاتھ مزید جکڑ لیا کہ ہاتھ اتنی سرد صبح کے باوجود گرمائش میں لپٹ گئے۔ شاید وہ تھے ہی ایک دوسرے کے لیے گرم جوش جذبات کا جہاں۔ پھر وہ حدت جسموں کی ہو، تسلی کی ہو یا دل کی، مرہم تھی۔ میں ان سے کیے وعدے کو بھولی نہیں تھی، یہ بھی کہہ دیجیے گا انہیں۔ مجھ سے ناراض بیٹھے ہوں گے، ہیں تو جذباتی نہ، شکر ہے آپ کے جذبات مہربان ہیں، ان کی طرح سخت نہ ہوئے، اتنا سب جھیل کر بھی۔ وہ پارس کی اداسی مسکرا کر ہٹا گئی۔ اتنا مبارک تھا اس لڑکی کا ساتھ کہ پارس کی بے قراریوں کو چین ملنے لگا۔ تھینک یو روشانے، میرے ساتھ سائی کی طرح موجود ہونے کے لیے۔ میں نے 17 سال پہلے مہربانی اور نرمی برار جو جل پری نامی محبت کا فیصلہ لیا تھا، آج زندگی کے اس مقام پر مجھے احساس دلا رہا ہے کہ سب سے بیسٹ تھا۔ وہ اس کی بات پر شرارت برا مسکائی۔ محبت کا فیصلہ ہم نہیں لیتے پارسی سا مغلانی، محبت ہمارے لیے فیصلہ لیتی ہے کہ کس کے ماتھے پر تاج سا سج سکتی ہے۔ ہماری محبت نے ہمارے لیے فیصلے لیے اور وہ بہترین تھے۔ وہ نرم گو انداز میں بولتی، سمجھاتی، کالی کالی آنکھوں سے باتیں کرتی، پارس کی کائنات کو رقصاں کر رہی تھی۔ وہ آسودہ ہوا کیونکہ اس کے ہاتھ میں روشانے کا ہاتھ تھا۔ وہ دونوں ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ سہانا اور ابراہیم واپس اندر جا چکے تھے۔ ہاشم اقدام کی کنڈیشن تو سٹیبل کی جا چکی تھی پر وہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ اب میرا ہاتھ چھوڑ دیں اور اپنی کھوئی ہوئی خوشیاں دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کریں۔ اس سے پہلے وہ مین کوریڈور میں جاتے، روشان نے اپنا ہاتھ پارس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ میری سب سے بڑی اور خاص خوشی پھر بھی تم ہو رہو گی۔ اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہی ان کالے نینوں سے نیلی آنکھیں چار کرے جتا گیا۔ روشانے کی لب مدر مسکان میں ڈلے۔ مجھے اس پر یقین کے ساتھ ناز ہے، آپ کے سکھ سکون پر آنچ نہ آئے۔ سہانا بھی یہی ہے۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ کوریڈور داخل ہوئے، روشانے نے آخری جملہ جب ادا کیا، پارس کی نظر ماما کے ساتھ بیٹھی آپی پر جا ٹھہری اور آزردہ ہوئی۔ ابراہیم اور حاتب کی بیک وقت نظر داخلی طرف سے آتے پارس اور روشانے پر گئی تو وہ دونوں ایک ساتھ ان دو کی طرف آئے۔ پری نے بھی دیکھ لیا، تبھی تو شادیہ مر کسی خوشی میں مسکرائیں، جبکہ ان کے دائیں بائیں مائمہ اور سہانا اب تک اداس تھیں۔ میرے شیر! حاتب کو دیکھتے ہی پارس نے جب اپنے بازو کھولے تو وہ ایک جیسے دونوں ایک دوسرے میں جذب ہو کر شاید آج کا ایک حسین منظر بنے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر سرخائی گلی۔ وہ حاتم اقدام کو ایسے علائم سے گلے لگا دیکھنے کو ترس چکا تھا۔ شکر ہے تم آگے، وہ ضدی کہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہے بھائی۔ حاتب کی آواز بھاری پڑی تو روشانے، ابراہیم اور پارس کا دل ایسے شکوے پر درد کر اٹھا۔ ٹھیک ہو جائیں گے، میں کوشش کرتا ہوں، شاید ان کی ضد میری ضد سے کمزور نکل آئے۔ ابراہیم افندی، میرے بھائی۔ حاتب کو واپس پہاڑ کرتے پارس نے ابراہیم کے لیے بھی ویسے ہی بازو کھولے جو اب تک بے یقین تھا۔ علائم، تمہیں بہت مس کیا۔ سہانا کی طرح ابراہیم بھی عمر میں پارس سے بڑا، تبھی تو پارس کے لہجے میں اس کے لیے احترام تھا۔
پھر وہ سہانا کی زندگی کا حصہ بن کر اور پیارا ہو گیا۔ دونوں گلے لگے تو دل مانو مزید اچھے ہوئے۔ میں نے بھی سہانا آپی کو فائنلی قابو کرنے پر داد کے مستحق ہو۔ شریر لہجہ ماحول کی اداسی کو نگلنے کے لیے تھا۔ سب جانتے ہو ہماری سٹوری؟ ابراہیم کا سوال نہایت معصومانہ تھا۔ وہ تینوں مسکرائے۔ شکر ہے مسکراہٹ بھی ان تک رسائی پائی تھی۔ تم دونوں سے زیادہ ہی جانتا ہوں، بہت ٹیلنٹڈ ہوں۔ پارس کی نظریں ماما سے ملی تو دل تک تکلیف اتری، کیونکہ اس ماں کی آنکھوں میں ممنونیت کی انتہا تھی، جیسے کہہ رہی ہوں میں تم پر قربان جاؤں۔ سہانا میرا سامنا سہ تو لے گی نا؟ وہ اتنی جذباتی اور پاگل رہ چکی ہے کہ میں ڈر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے تم تینوں کا؟ پارس نے اشارتاً ماما سے بھی پوچھا اور اپنے آس پاس کھڑے ان تین نفوس سے بھی، جن سب کی نظریں سہانا پر تھیں۔ امائمہ بھی سب کو دیکھتی مسکرا کر اٹھی وہیں آئی تو روشانے نے جلدی سے امائمہ کو اپنے گلے لگایا۔ وہ تمہاری منتظر ہے۔ ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھتے پارس نے افسردہ نگاہ سہانا تک لے جا کر روکی اور ان سب کو وہیں چھوڑتا وہ ماما اور سہانا کی طرف بڑھا۔ جا کر ماما کے قدموں میں بیٹھا تو ماں سے نظر ہٹا کر ان کے کندھے سے لگی سہانا پر ڈالی۔ پری نے اپنا ہاتھ آگے کرے پارس کی گال سے ہتھیلی جوڑی اور جھک کر اس کا ماتھا جب چوما تو سہانا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کسمسا کر سیدھی ہوئی، پھر وہیں پتھرا گئی۔ وہ نیلی آنکھیں کسی کو بھی ساکن کر سکتی تھی۔ ماما یہ ہمارا لائم ہے نا؟ سہانا کی آواز کرچیوں میں بٹی اور وہ جس بے یقینی کے سنگ کبھی علائم اور کبھی پریسا کو دیکھ رہی تھی وہ اچھے اچھوں کو جذباتی کر سکتا تھا۔ ہاتھ دیں اپنا، فیل کر کے خود یقین کر لیں کہ آپ کا لائم ہوں یا نہیں۔ وہ ماما کے قدموں سے اٹھا اور سہانا کی دوسری طرف بیٹھے اپنی کشادہ ہتھیلی پھیلائی۔ وہ جو صدماتی کیفیت میں تھی نظریں جھکا کر اس ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ دل کرلا اٹھا، یہ تو وہی ہاتھ تھا جو کبھی چھاؤں کہلاتا تھا، کبھی ڈارس کی جیتی جاتی شکل تھا، کبھی تھپکی تھا، کبھی سر کی ردا تھا اور کبھی آنسو پونچھنے والا مرہم۔ سہانا کی آنکھوں سے چند آنسو کیا ٹپکے کہ اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ آئی مس یو سو مچ آپی، میری دوسری ماں۔ وہ جو اس کے ہاتھ کو دیکھتی رو پڑی تھی۔ پارس نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھائے۔ جب اس کا ماتھا چوما تو وہ جلدی سے پارس کی گردن میں بازو ڈالے پھوٹ پھوٹ کر روتی لپٹ گئی، جس پر پارس نے دونوں ہاتھ سہانا کی طرف باندھتے سب کی طرف دیکھا، جہاں ہر آنکھ میں تھوڑی بہت نمی جھلملاتی ملی۔ سہانا کی بے یقینی کو یقین نہ جانے کتنی دیر بعد آیا، جب وہ سارے آنسو بہا لیے جو اس دل سے لگ کر بہانے کے لیے علیحدہ کیے تھے تو وہ روبرو ہوئی۔ پارس نے اس کے بکھرے بال سمیٹتے آنسو پونجے۔ یہ دوسری ماں کو قربان جائے تم پر۔ آئی مس یو ٹو علائم، لک ایٹ یو، کتنے بڑے ہو گئے ہو تم، بازوؤں میں بھی مشکل سے آئے ہو۔ آخری جملہ کہتے وہ روتی روتی ہنسی تو پارس نے بھی مسکرا کر اس بار اپنے سینے لگایا۔ ویسے بازوؤں میں تب بھی نہیں آتا تھا جب چھوٹا تھا، بہت لمبا ترنگا اور چوڑا تھا، یاد ہے نا؟ مجھے تب سہانا اور حاتب دونوں کو ان بازوؤں میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا تھا، لیکن اب میرے یہ دونوں چوزے بہادر ہو چکے ہیں۔ وہ چوزے پر منہ پھلا گئی۔ یہی حالت حاتب کی تھی۔ اب امیر صاحب چوزے کے کسی وائرسی شکل پر بھی پورا نہیں اترتے تھے۔ وہ سبھی قریب آ رکے، ہر کوئی علائم کی واپسی پر مسرور تھا، مگر پارس کی نظریں اب اس سے آگے کے سفر پر تھیں۔ کیا ان سے ملنے کی پرمیشن ہے؟ پارس کے سوال پر ہر کسی کی آنکھوں میں لامتناہی درد چلا آیا۔ تمہارے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے میری جان، کیونکہ علاج کو مریض سے دور رکھنا سراسر ظلم ہے۔ تم جاؤ ان کے پاس، اپنی ساری تکلیفیں اور درد مجھے دے جاؤ۔ پارس اٹھا تو پریسا بھی اٹھ کر اس کے پاس آ رکی۔ وہ اپنے ہاشم کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ آپ کو تو میں ایک نقطے سے درد بھی نہ دوں، اپنے پہاڑ سے کرب و علم تھمانا تو دور کی بات ہے۔ آپ میرے گلے لگنے کے لیے ہیں ماما، آپ کے پیروں میں میری جنت ہے تو ان بیدار آنکھوں کے پیچھے میرا ہر اجالا۔ میں بنا کسی شرط کے بھی جاؤں گا آپ کے ہاشم کے پاس۔ 17 سال پہلے وہ بے بس تھے، آج میں ہوں کہ میری ضد ماننی ہوگی انہیں۔ وہ سہولت سے ماں کو اپنے گلے لگاتا سمجھا رہا تھا۔ ہر کوئی اس وقت تکلیف میں مبتلا تھا۔ یہ کیفیت جگر نوچ رہی تھی۔ تم ضدی تو نہیں تھے پہلے، اب ضد میں کیسے ہو، اچھے یا برے؟ ماں کی بے چین سوالیہ سرگوشی پر وہ دھیما سا مسکرایا اور روشانے کو دیکھنے لگا۔ اپنی بڑی بہو سے پوچھیں، میں ان کو ضد دکھا کر آیا، ڈونٹ وری۔ کسی نے مجھے کہا ہے آج موسم اچھا ہے تو کچھ برا نہیں ہوگا، آپ بھی اس پر یقین رکھیں۔ وہ جب محبت بری نظروں سے روشانے کو دیکھ کر بولا اور روشانے کے اندر تک اتر گئی، سکون، قرار اور نرماہٹ سرایت کرتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے میری جان، جاؤ۔ پری نے اس کا ہاتھ چوما، جس پر وہ جاتے جاتے بھی بس روشانے کو دیکھ کر گیا، جبکہ پری نے جلدی سے روشانے کو اپنے گلے لگایا۔ وہیں امائمہ بھی حاتب سے جا لگی اور سہانا کے لیے اس کا ابراہیم موجود تھا۔
वो डोर ओपन के अंदर दाखिल हुआ तो ऑक्सीजन मास्क में उलझे बाबा को देखते बेख्तियार हाथ अपने दिल पर जा रखा। इस रोज़ जब हॉस्पिटल में हातिब के साथ बैठकर आप अपने जुर्म का इतराफ़ कर रहे थे, बाखुदा उसी लम्हे मैंने आपको माफ़ कर दिया था। ये इतने दिन पता है क्यों लगे? ताकि आप मेरी माफ़ी बर्दाश्त करने लायक हो जाएं। बहुत बड़ी खुशी होगी ना मेरा आपको माफ़ करना। कुछ हो ना जाए आपको, तभी टाल रहा था ये मुलाकात, लेकिन आपने साबित किया मुझसे अब भी बड़े ज़िद्दी हैं आप। वो कदमों को उठाए बाबा की तरफ बढ़ता हुआ मध्यम सी आवाज़ में बोल रहा था और फिर थक हार कर उनके पास ही बैठा, उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर महसूस किया। 17 साल पहले बाबा ने ये हाथ जैसे झटका, वो मंजर आंखों के सामने नाच उठा, पर पारस ने तवज्जो ना दी। उसे मेहरबान होना था ताकि जिंदगी हाशिम जाबिर मुगदाम पर मेहरबान होती। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, बहुत हैंडसम है अभी तक, अपने चारों बच्चों के से ज़्यादा हसीन, पर मेरी ममा से कम। पारस ने उनके माथे पर हाथ रखा तो दर्द की लहरें जो पारस में उतरी थीं, वैसी ही सुकून की लहरें जालिम शख्स में डल रही थी। उनकी पलकें हरकत कर रही थी, सांस का ताश बढ़ रहा था। सबसे मिल लिया हूँ, आहिल रह गया। इसे न्यूजीलैंड जाकर सरप्राइज दूंगा। छोटा सा नासमझ बेबी था वो तब जब मैं गया। 3-4 साल का था ना, इतना मोटा कि चलते हुए थप से गिर जाता था। अब तो बहुत हैंडसम हो गया है। उसका बचपन मिस करने पर थोड़ा सैड हूँ। इसे मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होने दूंगा, बच्चों की तरह है वो मेरे लिए। पारस की मुस्कुराहट कभी गहरी होती तो कभी मध्यम पड़ती। इसी तनासब के संग हाशियों की सांसें तंग पड़ती और पलकें हरकत में आती। और हाँ, अहम बात तो भूल गया, रुशा ने आपसे क्या किया प्रॉमिस नहीं भूली। तो मेरी जलपरी से खफा होने की ज़रूरत नहीं। जो इससे खफा होगा मैं उससे खफा हो जाऊंगा। मेरी जान बसती है उसमें। थैंक यू, उसका ध्यान रखा इतने सालों, उसके गार्डियन बने। इस पर आपको ज़ोर की जब भी देनी है मैंने। पारस की आवाज़ जो अव्वल मजबूत थी अब लरजने लगी थी। मुझे लगा था अब मेरी ज़िद ज़्यादा भारी होगी, पर आप मुझे थका रहे हैं। मैं ज़र्फ़ के मामले में अच्छा हूँ, पर इतना भी नहीं। ठीक है, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। जो माफ़ी लाया था ना वो साथ लेकर जा रहा हूँ। आपकी आंखें ना खोलने की सज़ा है। आवाज़ के साथ दिल भी लरज़ रहा था। पारस पहलू से जज्बातियत के संग उठा ही कि हाशिम ने उसके हाथ को अपने हाथ में शिद्दत से जकड़ा। पारस पल में घूम कर पलट कर हाशिम अपनी दर्द करती आंखें खोले, ऑक्सीजन मास्क हटाए, अपनी हामती सांस और भीगी सुर्ख आंखों से उसे देखते मिले। पारस गिरने के अंदाज में वापस बैठा और बैठते ही उनके सीने पर सर रखे आंखें मौन गया। मुझे लगा मैं तुमसे मिले बिना ही मर जाऊंगा। मुझसा बेरहम आदमी भी मौत से डरा लाइम, जो मौत हाथ में लिए घूमता था। देखो किस मुकाम पर आ गए तुम्हारे मुजरिम बाबा। वो पारस के सर के घने बालों में उंगलियां फेरते खैराशों वाली आवाज में बोले। तो पारस ने जब आंखें खोली तो भीग चुकी थी। आप मुजरिम नहीं हैं, मैं आपसे अब भी प्यार करता हूँ। उसके इन दो जुमलों पर जब्त हार गए। मैंने तुम्हें बेचा नहीं था लाइम। वो बेहद बड़ी रकम मुझे मेरा कैरियर एंड होने पर डिसोजा ने दी, लेकिन कसम खाता हूँ मुगदाम पैलेस की एक ईंट 20 रुपए से नहीं खरीदी। वो सब पैसा तो मैं इसी दिन फ़कीरों में बांट आया और कह आया कि मेरे लाइम की लंबी ज़िंदगी की दुआ करना। वो खीर गमज़दा थे, पारस भी था। फ़कीरों को गलत दुआ का कह आया आप। लंबी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी बाबा। जाने कितनी तकलीफ थी पारस के बाबा पुकारने में कि हाशिम का कलेजा कई टुकड़ों में बटा। आई एम सॉरी। वो सिसक उठे तो वो सर उठाए, उनके हाथ को थामे सर झुकाए पास ही होकर बैठा। पारस के चेहरे पर बराजमान तकलीफ इस बाप के सीने में छेद कर रही थी। मी टू, गलत सोचा आपके लिए, क्योंकि तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। कान पकड़ लें, खींच भी सकते हैं। उनके चेहरे का कर्ब देखे घुट गया तो फौरन एक प्यारा हल पेश किया जो हाशिम को मुस्कुराहट बख्श गया। अगर कहूँ कान पकड़ने और खींचने के बजाय तुम्हें देर तक गले लगाना चाहता हूँ तो चलेगा। वो अपने दोनों बाजू फिर से खोल गए तो पारस ने सर हिलाते अपनी आंखें रगड़ दी। दौड़ेगा। वो उनके सीने में सिमटा तो लगा बच्चा ही बन गया है। और हाशिम के सीने का हर हिलाव सच में जब सर्द पड़ा तो उन्हें परी की बात पर ईमान लाना पड़ा कि उनका लाइम सुकून पहुंचाने में बहुत माहिर है। बहुत दर्द था दोनों के सीने में, हल्क बारी थे। तभी आंखें सुरहंगारे में बदल गई थी। लेकिन ये सच था कि मुद्दतों बाद जलते दिल सुकून में भी आ गए थे। वो सुकून जो अलायम 17 साल पहले अपने साथ ले गया, आज उसने सबको वापस आकर बराबर बांट दिया। जी जनाब, तो धमाकेदार एपिसोड कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होगी यकीनन। मे बी अगली जो है वो सीज़न फिनाले हो या उससे अगली, ठीक है।
تو یہ جو سیکنڈ سیزن ہوگا وہ ایک دن کے گیپ سے آئے گا، ساتھ ہی سٹارٹ ہوگا، تو پلیز ساتھ ہی سب نے پڑھنا ہے۔ گیپ آ گیا نا، میں بھی نہیں لے رہی گیپ، تو آپ نے بھی گیپ نہیں لینا، اور بیچ میں جو ہمارے جانب ہے وہ میں ریگولر کر دوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ انجوائمنٹ بھی فیل کریں، مزہ آئے پڑھتے ہوئے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھی، اور میں نے پڑھی بھی بہت آرام سے ہے، تاکہ آپ کو فیل ہوں یہ ورڈ، یہ جملے، سب کچھ۔ تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں 81 ایپیسوڈ میں بھی ایک دن کے گیپ سے آئے، کیونکہ لاسٹ میں بہت کچھ سمیٹنا ہوتا ہے تو ٹائم لگتا ہے، کیونکہ جو سیزن 2 ہے وہ تھوڑے ٹائم بعد سٹارٹ ہو جائے گا، مطلب تھوڑا ٹائم ڈفرینس ہوگا ناول میں، یعنی کہانی تھوڑی آگے بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، 81 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔